असल मसाइल की जड़ आवाम की हक़ हुक्मरानी को तस्लीम न करना है। इसी से सारे मसाइल में हर तरह की मसलहत छोड़कर फैसले करना होंगे। सुनाने के लिए पूरी दास्तान है। पाकिस्तान की तारीख में 33 साल का अरसा आमरीत की नज़र हो गया और सिर्फ एक डिक्टेटर को सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ आइन पर अमल करने वालों को जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ का ABC से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिससे वो कामयाब नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी का ABC से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। इमरान खान की सोच एक मेजर की सोच है। मुल्क की बुनियाद जमहूरियत होती है और इसके बाद खुशहाली आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही दिन कहा था कि वज़ीर आज़म सेलेक्टेड हैं, हम हुकूमत गिराने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। आज महंगाई आसमान से बात कर रही है। कोरोना की वबा आने से कबल मईशत को ज़रब लग चुकी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने ABC में अपने खिताब में कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की है तो ये बात गलत नहीं होगी। नए मिसाक जमहूरियत को अपना मंशूर बनाकर हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। मुआशी मुश्किलात का शिकार अवाम आज हमारी तरफ देख रही है। मुल्क में अगर जमहूरियत नहीं होगी तो अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन जमातों की सफबंदी। बिलावल भुट्टो की मेज़बानी में इस्लामाबाद में ABC का आगाज़ हो गया। नून लीग के वफ़द की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं। फजल रहमान नेशनल पार्टी ANP की भी शिरकत। अख्तर मैंगल की माजरत। जमात इस्लामी ने भी शिरकत से इनकार कर दिया। APC हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के रद्देमल पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कौम ने देखा कि अपोजिशन ने सियासत को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई NRO नहीं मिलेगा। चोर इकट्ठे हों तो समझें ईमानदार थानेदार आ गया। वज़ीर आज़म के बावन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं आज एक बार फिर आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग न होने से अपोजिशन की प्यास नहीं बुझी। अपोजिशन वाले मिलकर सिर्फ NRO मांग रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ APC से पहले ही तकसीम हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। सियासी बेरोज़गार जहन नशीन करने के अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। ट्विटर पर शेर के गरजते ही सिलेक्ट हुकूमत कांप रही है। अब इस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांधते आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादियों के लिए बरसरे बेकार मीडिया का आज इम्तिहान है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अहम तरीन M8 चाराह की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जिसकी तामीर से ग्वादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी।
موٹر وے زیادتی کیس جال بچھا دیا ہے، شفقت کی طرح عابد بھی جلد گرفتار ہو جائے گا۔ ڈی آئی جی شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ ملزم عابد کو پکڑنے کے لیے 8 چھاپہ مار ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ مرضی ملزم عابد کو لاہور پولیس 11 روز بعد بھی گرفتار نہ کر سکی۔ گوجرا میں موٹر وے M4 پر ٹریفک حادثے میں خاتون سمیت 5 افراد جہاں تک ریسکیو ورکرز نے لاشوں اور 8 سالہ زخمی بچے کو اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار خاندان کا تعلق لگیا سے تھا۔ ایئرپورٹ سے واپس جاتے کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ واقعے سے متعلق مزید تفتیش جاری۔ کرونا پھیلاؤ میں کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص جاں بحق، ملک میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6416 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 640 افراد میں وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 3,05,671 ہو گئی۔ کراچی میں شادی ہالز کو SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت مل گئی۔ میرج ہال کا کاروبار بحال ہونے سے بیوٹی پارلر، پکوان اور کیٹرنگ سمیت دیگر کاروبار میں تیزی آ گئی۔ رات گئے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہالز کی بکنگ شروع ہو گئی۔ افغان فورسز کا فضائی حملہ، 40 طالبان 12 شہری ہلاک۔ افغانستان کے صوبہ قندوز میں حملوں میں جاں بحق ہونے والے شہریوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دوسری طرف ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کے فضائی حملوں میں 23 شہری جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز اپنے جان، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اصل مسائل کی جڑ عوام کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اسی سے سارے مسائل ہیں۔ ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ نواز شریف کا APC سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں 33 سال کا عرصہ آمریت کی نظر ہو گیا اور صرف ایک ڈکٹیٹر کو سزا سنائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان سے متفق ہوں کہ رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر فیصلہ کن حکمت عملی اپنانا ہوگی ورنہ مایوسی ہوگی۔ چینی کی قیمت بڑھانے میں عمران خان کی ذات ملوث ہے، کیا نیب اسے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا نیب علیمہ خان کے اثاثوں کی چھان بین کرے گا؟ بنی گالہ کا گھر غیر قانونی تعمیر کیا گیا، اس کی فائل ایسے ہی بند رہے گی؟ آج مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے۔ کرونا کی وبا آنے سے قبل معیشت کو ضرب لگ چکی تھی۔ میاں شہباز شریف نے APC میں اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں جمہوریت نام کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ RTS بند ہوا، اس کی تحقیقات ہوگی۔ اس پر ایوان کی کمیٹی قائم کی گئی، لیکن دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے 1 انچ سفر نہیں کیا۔ ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توفیق نہ ہوئی کہ لوگوں کی امداد کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان بننے سے قبل کیسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کر کے رہیں گے، بہروپیوں سے پاکستان بچانا ہے۔ سیاسی بونے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ہے کہ 73 کا آئین بنانے والوں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس APC میں ایسا لاہ عمل دیں گے کہ جمہوریت مضبوط کر سکیں۔ آصف علی زرداری کا APC سے خطاب۔ سابق صدر نے کہا کہ APC کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری نظر میں APC بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے کتنی ہی پابندیاں لگائی جائیں۔ خوشی ہے کہ ہماری بیٹی مریم نواز بھی یہاں ہے۔ مریم قوم کی بیٹی ہے، انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ 18ویں ترمیم آئین کے گرد دیوار ہے جس سے کوئی آئین کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں نئے میثاق جمہوریت کو اپنا منشور بنا کر حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا۔ معاشی مشکلات کا شکار عوام آج ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا APC سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ معاشرے میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور منتخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی آواز
نہیں سنی جاتی۔ ہماری کوشش تھی کہ بجٹ سے پہلے اے پی سی کروائیں۔ 2 سال میں ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت مخالف تحریک پر مشاورت کی، اپوزیشن کی کثیر الجماعتی کانفرنس کے ایجنڈے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 روز میں دوسری مرتبہ میاں نواز شریف سے رابطہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسمبلی سے استعفے دینے کے آپشنز پر غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف احتجاج اور جیل بھرو تحریک چلانے کے معاملات پر مشاورت کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کیا۔ اے پی سی میں کس نے شرکت کی؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دیگر پی پی رہنماؤں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کی قیادت میں مریم نواز اور دیگر رہنما پر مشتمل وفد بھی آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد میں ہونے والی اپوزیشن کی اے پی سی میں موجود، جبکہ انس نورانی، محمود خان اچکزئی سمیت کئی رہنما بھی شرکت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل، بی این پی عوامی اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر رکھا۔ اے پی سی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، این آر او نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے رد عمل میں وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ قوم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کرپشن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں۔ ابھی قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کو لائیو سنا۔ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور گرم ہوا چلتے ہی ووٹر کو چھوڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ چور اکٹھے ہوں تو سمجھیں ایماندار تھانے دار آ گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ آج ایک بار پھر آل پارٹیز نے ثابت کر دیا کہ چور اکٹھے ہوں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک بار پھر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اکٹھی ہوئی، اپوزیشن والے مل کر صرف این آر او مانگ رہے ہیں۔ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ نہ ہونے سے اپوزیشن کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ اپوزیشن کی اے پی سی میں نواز شریف کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی تقریر پر ایکشن لینا چاہتے تھے کیونکہ مفرور مجرم کی تقریر نشر نہیں کی جا سکتی، لیکن وزیر اعظم نے روک دیا اور کہا ان کا سب کچھ نشر ہونے دیا جائے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کی تقریر کو میڈیا پر نشر کرنے کی اجازت دی۔ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ خطاب کو روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اگر ایک مجرم کی تقریر نشر ہوئی تو پیمرا قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاونین اور مشیروں کی جانب سے نواز شریف کی تقریر کو روکنے کے حوالے سے پیمرا کو خط لکھنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پیمرا کو ایسے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا کہنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے مشیروں اور معاونین خصوصی کو اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ ٹویٹر پر شیر کے گرجتے ہی سلیکٹڈ حکومت کام رہی ہے، اب اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کرائے کے ترجمان اور لوٹے سامان باندھنے، آزادی صحافت اور شہری آزادیوں کے لیے برسر پیکار میڈیا کا آج امتحان تھا۔ حزب اختلاف اے پی سی سے پہلے ہی تقسیم ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا حزب اختلاف کی جماعتیں اے پی سی پر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ سیاسی بے روزگار ذہن نشین رکھیں کہ عوامی پذیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی بلکہ عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے، جو تحریک انصاف کی حکومت کا درہ امتیاز ہے۔ پاکستانی عوام کا وزیر اعظم عمران خان کی جرأت مند اور شفاف قیادت پر پورا اعتماد ہے، جبکہ عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ نہ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا۔ حزب اختلاف کی اے پی سی سے کچھ نہیں نکلے گا۔
بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری۔ چیئرمین سیوک اتھارٹی اعظم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ M8 چارہ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، جس کی تعمیر سے گوادر بندرگاہ تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ علاقے میں سماجی اور اقتصادی ترقی اور استحکام آئے گا۔ ان منصوبوں سے علاقے میں پائے جانے والا احساس محرومی ختم ہوگا۔ علاقے کے عوام کو وہ سب دیا جا رہا ہے جس کے وہ دہائیوں سے منتظر تھے۔ موٹر وے زیادتی کیس جال بچھا دیا گیا۔ شفقت کی طرح عابد بھی جلد گرفتار ہو جائے گا۔ DIG شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ ملزم عابد کو پکڑنے کے لیے 8 چھاپہ مار ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ مرکزی ملزم عابد کو لاہور پولیس 11 روز بعد بھی گرفتار نہ کر سکی۔ ملزم عابد کی تلاش میں CIA، CTD اور اسپیشل برانچ کے اہلکار شامل ہیں۔ دوسری جانب اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کیس کی تفتیش میں صرف 2 ملزمان ملوث پائے گئے ہیں، جن میں سے شفقت کو گرفتار کیا جا چکا، جبکہ عابد کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گوجرا میں موٹر وے M4 پر ٹریفک حادثے میں خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ورکرز نے لاشوں اور 8 سالہ بچے کو اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار خاندان کا تعلق لیا سے تھا۔ ایئرپورٹ سے واپس جاتے ہوئے کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ تاہم واقعے سے متعلق مزید تفتیش جاری ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ میں کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص جاں بحق۔ ملک میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6416 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 640 افراد میں وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,05,671 ہو گئی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,952 ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان کا حلقہ PP 167 کا طوفانی دورہ۔ ایک ہی دن میں کروڑوں روپے کی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر UC کوارڈینیٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ پارلیمانی سیکرٹری بیت المال اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نذیر چوہان کا اپنے حلقہ PP 167 کی مختلف UCs کا دورہ۔ نذیر چوہان نے UC 235 پنجاب اسکول، UC 236 مسلم چوک اور 232 محمد علی چوک میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ نذیر چوہان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کرا دیا گیا۔ اگلے دنوں میں انشاءاللہ حلقہ کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 رکن ملکوں نے امریکی اقدام کو کالعدم قرار دے دیا۔ امریکی انتظامیہ نے رات کے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ ان پابندیوں میں ایران پر اسلحے کی فروخت کے مستقل پابندی بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے خلاف پابندیوں کو عالمی امن اور تحفظ کی جانب ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے ان رکن ممالک کے خلاف ایکشن لے گا جو ان پابندیوں کی پاسداری نہیں کریں گے۔ افغان فورسز کا فضائی حملہ، 40 طالبان 12 شہری ہلاک۔ افغانستان کے صوبہ قندوز میں حملوں میں جاں بحق ہونے والے شہریوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کے فضائی حملوں میں 23 شہری جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔